आज उंगली उठा रहे हैं मदरसों पे, देख ले ध्यान से, आंखें खोल कर देखें, आंखें फाड़ कर भी देखें। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भक्तजनों के अनुसार मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं और इस आतंकवाद ने देश को इतना पछाड़ दिया है कि अभी अभी 1800 बच्चों में से 1200 बच्चे नीट में से उनका सिलेक्शन हुआ है और वो मदरसों की देन है। लेकिन मदरसों के खिलाफ जिस तरीके से जहर उगलते हैं, और खासकर वो लोग जिन्होंने अभी तक चड्डी पहनी हुई थी और अब धीरे धीरे पैंट की तरफ आ गए, चड्डी पहनने वाले लोग, देश के जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की हो, वो लोग हमें और हमारे लोगों को और खासकर मुस्लिमों को बताते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। और आतंकवादी इसलिए हैं क्योंकि शामली में एक मदरसा ऐसा भी है, शायद ये वही मदरसा हो जिन्होंने, मैंने कल जब इसके बारे में स्टडी की, 1857 की क्रांति में जब दूसरा वायका आया तो 1857 की क्रांति में उस मदरसे के लोगों का भी हाथ था। और ये शायद वही, ये भी लिखा हुआ है 1857 की जंग की आजादी में स्वतंत्रता सेनानी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मुस्लिम थे उन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अभी मदरसे में हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत करेंगे। मुझे अरबी भाषा में नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, उन्हें मतलब क्या कहकर पुकारा जाता है, मौलवी साहब कहा जाता है, मुफ्ती साहब कहा जाता है, कारी साहब कहा जाता है। तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर मदरसों में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, एक जानबूझ के, केवल और केवल जानबूझ के, ताकि मुस्लिमों को टारगेट किया जाए। और जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी, और उसका जो एक उसका डैडी है, उसके पिताजी हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो जानबूझ के मदरसों के खिलाफ जहर उगलते हैं ताकि मदरसों के खिलाफ लोग हो जाएं, हिंदू इकट्ठा हो जाए और देश का जितना भी तमाम बचा हुआ सामान है वो बेच दिया जाए। रेलवे बेच दी गई है, भेल बेच दी गई है, कुछ बचा नहीं है, एलआईसी तक बेच दी है। और टारगेट जो रहता है खासकर मुस्लिमों पर रहता है, मुस्लिमों को किस तरीके से परेशान किया जाए, मुस्लिमों के मदरसों के किस तरीके से जांच की जाए। हाँ, जिन मदरसों के पास मान्यता नहीं है उनको मान्यता लेनी चाहिए ताकि जो इनलीगल काम है, क्योंकि इस्लाम ये नहीं, जहां तक मैंने पढ़ा है, कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि आप बिना इलीगल तरीके से आप काम करें, कोई आप ऐसा काम करें जिससे लोगों को परेशानी हो। मदरसों के ऊपर लगातार आप देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोज आ रहे हैं, मदरसों के खिलाफ ही बनाए जा रहे हैं ताकि हिंदुत्व इकट्ठा हो सके। और हिंदू कौन है देश में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसके पास समय है, जिसके पास समय नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम इन भाई साहब से बातचीत करेंगे। शायद हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। तो इसका जो एक एज ए प्रिंसिपल जो होता है, जो मतलब मॉनिटर करता है, इसको मॉनिटर करता है, देखता है मदरसे को, वो कौन है? वो मैं ही हूँ, मैं ही देख रहा हूँ इसको इस वक्त, देख देख मेरी जिम्मेदारी में है। क्या मदरसे का इसका क्या नाम है? इसका नाम है जामिया हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह। ये एक बहुत बड़ी अजीम यादगार है, तारीखी यादगार है। 1857 में जो पहली जंग हुई थी यहाँ शामली तहसील जो अंग्रेज़ों की तोड़ी गई थी, उसी की यादगार में इदारा बनाया गया है। यही वो जगह है जिस जगह पर वो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो फिर ये क्या कारण है कि मुस्लिमों के खिलाफ, अब जब इतने बड़े बड़े आप देख सकते हैं ऊपर भी पोस्टर लगा हुआ है कि मुस्लिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे जंग छेड़ दी थी, तो ये क्या कारण है कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? जब ऐसे ऐसे मदरसों से इस तरह के आजादी के लोग निकले हों, तो ये क्या कारण है कि मदरसों को इस तरह टारगेट किया जा रहा है? कौन लोग हैं वो जो टारगेट कर रहे हैं? बस ये तो वही लोग हैं जिनके दिलों में नफरत होगी, वरना अगर कोई इतिहास के जानने वाला हो, इतिहास पढ़ने वाला हो, तारीख का तालिब इल्म हो, तारीख की नॉलेज रखता हो, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का जो किरदार रहा है वो तारीख के सफ़ात पर दर्ज है। उसको कोई भुला नहीं सकता, चाहे कोई किसी भी मज़हब का जानने वाला हो। जब मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और हिंदुस्तान पर आके अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ दिया और हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो जाहिर सी बात है उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान तो थे नहीं, तमाम ही धर्म के लोग बसते थे, तमाम धर्म के लोग अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को आज़ादी से ग़ुलामियत में ले आए। उसके बाद फिर सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो कदम उठाने वाले हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बोलने वाले हैं, जिहाद का फतवा देने वाले हैं, वो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी हैं, जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली से फतवा दिया और ये कहा कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाना बेहद ज़रूरी है, अपनी जान माल तन सब कुछ लेकर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। लिहाजा
یہ تو کہنا کہ مسلمان یہ ملک کے مخالف ہیں، ایسا تو کچھ نہیں. مسلمان تو ہمیشہ ملک سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے آئے ہیں. اور مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کے جو گرو ہیں، مسلمانوں کے جو سب سے بڑے پروفٹ ہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا حب الوطن من الایمان. ایمان کی علامت ہے وطن سے محبت کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے اندر ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے اپنے وطن سے پیار کرنا. تو جس نبی کی شریعت اور جس پروفٹ کا یہ سندیش ہو، وہ اپنے ماننے والے کو یہ کہتا ہو کہ ایمان کی علامت اور ایمان کی پہچان اپنے وطن سے پیار کرنا، بھلا وہ مسلمان ملک کا غدار اور ملک سے بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ تو انہی لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، یا تو جو بالکل نالج نہیں رکھتے، جس کے پاس کوئی اتہاس کا علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، یا پھر جان بوجھ کر کے ان کے دماغ کے اندر کوئی نفرت بھری ہوئی ہے. ورنہ نفرت بھرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو نفرت بھر رہے ہیں ان کے دلوں میں مسلموں کے پرتی، وہ کون لوگ ہیں؟ بس یہ تو دیکھیے مختلف طرح کے آپ جاننے والے ہیں، سمجھتے ہیں کون لوگ ہوں گے، ہماری زبان سے کیوں کہلواؤ. یہ تو لالچی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کا لالچ ہوتا ہے. ورنہ حقیقت سے اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو سب کو پتہ ہے اس چیز کا کہ مسلمان نے کبھی بھی ملک کے ساتھ غداری نہیں کی اور نہ آئندہ کرے گا. جب تک مسلمان زندہ ہے ملک سے وفاداری کرتا رہے گا. ایک ایک بچہ ملک سے وفاداری کرے گا. وفاداری کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے یہاں. جس جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ 1857 کی تاریخی عظیم یادگار ہے. جس وقت انگریزوں نے یہاں یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، دکھائیے کیمرے مین سے میں کہوں گا، یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر کے فوارہ چوک سے یہ پوری لمبی چوڑی ایک تحصیل تھی جس تحصیل کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور یہاں سے قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے اپنا ٹارگیٹ بنایا اس پورے علاقے کو ختم کرنے کا. فوج، توپ، گولہ، بارود سب کچھ یہاں جمع کر لیا تھا تاکہ اس پورے علاقے کو مسمار ختم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. تو اس وقت میں بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے جو اس وقت میں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، مسلوں پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو اس وقت میں دینی تعلیم اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنا وقت گزارتے تھے، اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہا انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہر حال میں ضروری ہے. جیسے حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جو اس کے بانی ہیں، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی جو گنگو کے بہت بڑے عالم گزرے ہوئے، اور اس کے علاوہ مولانا مظہر نانوتوی اور دیگر، اس میں ہندو دھرم کے بھی کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے. تو ان سب نے مل کر کے ایک بہت بڑا پرچم اٹھایا اور کہا اب ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا ہے، بھگانا ہے. چنانچہ تھانہ بھون سے ادھر، امبالے سے ادھر سے یہ لوگ آئے اور شاملی کی تحصیل پر چڑھائی کری اور انگریزوں کو بھگایا. اور اسی لڑائی میں یہ حضرت جن کی یادگار میں مدرسہ بنایا گیا، ان حضرت کو گولی لگی، شہید ہوئے. تو وطن کے لیے جنہوں نے قربانی دے دی، وطن کو بچانے کے لیے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے، بھلا ان کے ماننے والے اور وہ خود ملک کے غدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے پہلے اسلام کو مانتا ہے، اس کے بعد دیش کو مانتا ہے. تو کیا اسلام یہ پڑھاتا ہے کہ پہلے اسلام کو مانو اس کے بعد دیش کو مانو؟ ابھی میں نے حدیث کیا بتائی. اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے کا. جو اللہ کو مانے گا، اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول کو مانے گا، اللہ کے رسول کی مانے گا، اس کا نام ہے اسلام. اور اسلام نے کیا سکھایا؟ ہمارے پروفٹ محمد صاحب نے کیا بتایا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا حب الوطنی من الایمان، ایمان کی علامتوں سے وطن سے پیار کرنا ہے. تو جو اسلام سکھاتا ہی یہی ہے کہ وطن سے پیار کرو. تو اسلام اور وطن سے محبت کرنے دونوں جدا جدا نہیں ہو سکتے. اگر اسلام ہے تو وطن سے پیار بھی ہے، اسلام نہیں تو وطن سے پیار بھی نہیں ہے. جو وطن سے پیار نہیں کرے گا وہ پکا مسلمان نہیں ہے. ہمارے نبی کا حکم ہے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو وطن سے پیار نہ کرتا ہو. یہ تو کچھ نفرت بھرے الفاظ ہیں، کچھ لوگ بک دیتے ہیں کہ اسلام پہلے مانتے ہیں ملک بعد میں. اللہ کے بندے، اسلام اور ملک سے وفاداری دونوں جڑی ہوئی چیز ہے، دونوں جڑی ہوئی چیز ہے. نہ یہ الگ ہو سکتا ہے نہ الگ ہو سکتا ہے. تو یہ جو بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ، یہ جو آتنکواد کی میں نے شروع میں بات کی کہ آتنکواد پڑھایا جاتا ہے، آتنکوادی مدرسوں سے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے، تو وہ کون سا آتنکواد ہے جو آپ پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے ایسے مہاپروش دیش میں پیدا ہوئے جنہوں نے 1857 کی کرانتی کی شروعات کی، دیش کے لیے اپنا بلیدان دیا؟ آج بھی انڈیا گیٹ پر سب سے زیادہ جو نام لکھے ہوئے ہیں مسلموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو میں اسی آتنکواد کو جاننا چاہتا ہوں جو آتنکواد مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہ آتنکواد تو آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے جاننے کی کوشش کی، خفیہ سروے بھی مدرسے میں ہوئے. آج کل تو خیر یہ
بالکل واٹس ایپ پہ لا کر کے اعلان کر کر کے سروے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی مدرسوں کے سروے کئی مرتبہ ہو چکے ہیں، کئی مرتبہ اندرونی جانچ ہو چکی ہے. آج تک کسی مدرسے کے اندر سے یہ ثبوت نہیں ملا کہ مدرسے کے اندر سے کوئی آتنکوادی تیار ہوا ہو یا مدرسے کے اندر آتنکواد پڑھایا جاتا ہو. یا جیسا آپ مدرسے میں آئے، آپ اچانک آئے ہیں، میرے سے بتا کے تو نہیں آئے، آپ اچانک آئے ہیں. آپ کو کوئی مدرسے میں کسی جگہ کوئی ایسا کیمپ بنا ہوا دکھا ہو یا کسی جگہ کوئی ہتھیار یا کسی جگہ کوئی چیز لگی ہو جس سے آتنکوادی سکھایا جاتا ہو؟ ایسا مدرسے کے اندر کوئی نہیں. مدرسے کے اندر صرف اور صرف انسانیت کا درس دیا جاتا ہے. مدرسے کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپس میں ہمیں کیسے رہنا ہے، آپس میں پیار اور محبت سے کیسے زندگی گزارنی ہے. مدرسے کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرنے والا پکا مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے نبی کا سندیش ہے. ہمارے نبی کا سندیش یہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو ستائے گا، پڑوسی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جین ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والا ہو، تو ہمارے نبی کا سندیش تو یہ ہے کہ اگر اپنے پڑوسی کو کوئی ستائے گا تو وہ پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو جو مذہب یہ سندیش دیتا ہے، جو پروفٹ یہ سندیش دیتا ہے کہ پڑوسی کو ستانے والے کا ایمان بھی پکا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ مذہب آتنکواد کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی ہمارے محمد پروفٹ نے فرمایا کہ بلا وجہ ایک انسان کا قتل کرنا یہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو. ادھر قرآن شریف میں آیا کہ اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا تو اس کی سزا سیدھے جہنم ہے. تو جہاں جس شریعت میں یہ بتایا جاتا ہو کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا جہنم ہے، جس کی سزا یہ ہے، بھلا وہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے علاوہ مدرسہ آپ کے سامنے پورے میڈیا آئی ہے. جس طریقے سے پچھلے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے مدرسوں میں لگاتار جو جرنلسٹ ہیں وہ گھوم رہے ہیں، مدرسوں کے اندر جا رہے ہیں، مدرسوں کی جانچ ہو رہی ہے. کل بھی یہاں سرکاری جو نمائندے ہیں وہ آئے اور مدرسوں کی جانچ کی. بچے پڑھ رہے ہیں اندر، کیونکہ جو پوچھا بھی جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جاتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ہم سے کوئی پوچھنے لگے کہ آپ کا فلانا کون ہے، آپ کا ڈکرا کون ہے، دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں اور بچوں کو اتنی نالج نہیں ہوتی ہے. آپ کسی بھی سرکاری سنستھا میں چلے جائیے، پرائیویٹ سنستھا میں چلے جائیے، کسی کالج میں چلے جائیے، چھوٹے بچوں کو اتنی نالج نہیں ہوتی، وہ تو اپنا نام تک نہیں بتا پاتے. تو ہمارے دیش کے پرائم منسٹر کون ہیں، ہمارے دیش کے جو بھی کوئی بھی کوشچن ہو ان سے شاید نہیں جواب دے پائیں گے. اور یہاں یہ دیکھیے، تو یہ کون سی فی الحال کون سی پڑھائی چلی ہوئی ہے؟ یہ اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں عربی ششم ہفتم، یعنی مولوی بننے سے ایک سال پہلے کی جو کلاس ہوتی ہے، اس کے آخری والی کلاس میں آدمی مولوی بن جاتا ہے. اس کو ہماری زبان میں عربی ششم ہفتم بولتے ہیں. یعنی آپ کہہ لیجیے کہ چھٹی اور ساتویں کلاس، آٹھویں کلاس میں جا کر کے بچے مولوی بن جائیں گے. اس وقت یہ پڑھ رہے ہیں اور آپ ان سے سوال بذات خود کر سکتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر پڑھایا کیا جاتا ہے. ہاں جی بھائی صاحب، کیا نام ہے؟ ندیم بھائی، جو آپ پڑھ رہے ہیں ابھی، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ایسی کوئی چیز ہے جو انسانیت کے خلاف ہو، اس پوری مانوتا جاتی کے خلاف ہو یا دیش کے خلاف ہو؟ آپ کو لگا ایسا کچھ؟ نہیں، کوئی ایسی چیز ہے نہیں. تو یہ جو، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے جس طریقے سے دیش میں مسلموں کے پرتی نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے آپ کو کیا کارن لگا اکارڈنگ ٹو اسلام؟ کوئی جان بوجھ کے کچھ لوگ ہیں اس طرح کے جو چاہتے ہیں کہ نفرت دیش میں رہے، کیونکہ یہاں تو سکھایا نہیں جاتا مدرسوں میں ان چیزوں کو. جی ہم نے سے کوئی ایسی چیز ملی نہیں جی. کیا لگتا ہے آپ کو کچھ ہو سکتا ہے دیش میں کوئی چیزیں، کوئی آئے گا ایسا کوئی ویکتی جو دیش کو سدھار دے گا، جو دیش میں ہندو مسلم ختم کر دے گا؟ جی کوئی چیز ہمارے یہاں کوئی پڑھائی نہیں جاتی کہ بگڑا ہوئے انسان کو. چلو دیکھیے، جب میں چھوٹا سا تھا تو یہاں جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہل ہل کے یاد کیا جاتا ہے سب. اور میں جب چھوٹا سا تھا، پڑھائی میں شروع سے ہی ہم زیادہ ہوشیار نہیں تھے، لیکن جب پڑھتے تھے تو ٹھیک ٹھاک. آج بھی جو بھی 12ویں تک جس طریقے سے میں نے پڑھائی کی سب یاد ہے آج تک. کچھ بھی آپ کہیں سے پوچھ سکتے ہو، سارے جتنے بھی ہمارے جنم تتھی تھی، جن کے جیون پریچے تھے، سب یاد ہے آج تک. کبھی آپ کو دکھائیں گے، 1-2 گھنٹہ لیں گے آپ کا. لیکن جب میں ہل ہل کے پڑھتا تھا تو مطلب میری جو دادی تھی وہ کہتی تھی مدرسوں کا بچہ ہے کیا جو ہل ہل کے پڑھتا ہے؟ تو ہل ہل کے جو مطلب وہ دھیان جو ہے پورا ایک ہی جگہ رہتا ہے، فوکس بنانے کے لیے لا جاتا ہے. اور جو بچے ہل ہل کے بنتے ہیں اب یہ سب IAS رینک کے ہیں. جنہوں نے قرآن کو پورا پڑھ لیا وہ سمجھ لیجئے IAS ہے. بس ابھی وہ سسٹم جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور دھیرے دھیرے بچوں مدرسوں میں اب
دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دھیرے دھیرے پڑھائی جا رہی ہے. اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا کوشچن رہتا ہے کہ کیول اور کیول قرآن پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تو کیا جو ادر ایجوکیشن ہے، سائنس ہے، یا اس سے جو الگ سبجیکٹ ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یا جو بھی الگ سبجیکٹ ہے، سوشولوجی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، تو کیا اب وہ بھی دھیرے دھیرے پڑھائی جا رہے ہیں مدرسوں میں؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ مدرسے سے آج سے نہیں، پہلے سے ہی پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں. بڑے بڑے سائنسداں مدرسوں نے پیدا کر کے دی، بڑے 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 سرچ داں مدرسوں نے پیدا کر کے دی. جو دوائیوں پر سرچ کرنے والے تھے، ستاروں پر سرچ کرنے والے تھے، یہ آسمان گول ہے، زمین چلتی ہے کہ آسمان چلتی ہے، گھومتا کون ہے، ان سب کے سرچ کرنے والے علماء تھے. اصل میں فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ فرق یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انگلش زبان میں ہی سب کچھ موجود ہے. اگر انگلش ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں. دیکھیے انگلش تو ایک بھاشا ہوئی، ہندی ایک بھاشا ہے، اردو ایک بھاشا ہے، تو تمام طرح کا علم سب طرح کی بھاشاؤں میں ہو سکتا ہے. سائنس عربی میں بھی ہو سکتا ہے، اردو میں بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہندی میں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو زبانیں ہیں، کسی بھی زبان میں آپ کوئی بھی کتاب لکھ سکتے ہیں، پڑھائی جا سکتی ہے. تو مدرسوں کے اندر تو پہلے سے سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے، سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یہ جو کتابیں ہیں، مثلا یہ کتاب یہ بچے پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں ابھی کھلا ہوا ہے کتاب البیوع. دکھائیے آپ تھوڑا سا، اصل میں تو اور عربی زبان جانتے نہیں. کتاب البیوع اس وقت میں بچے پڑھ رہے ہیں. کتاب البیوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں خرید و فروخت کیسے کریں، لین دین کیسے کریں، مارکیٹ کو کیسے ہینڈل کریں. ہم کوئی سامان خریدنے کے لیے گئے، سامان کے اندر کیا کمی کیا ہے، کتنا کس طرح خریدیں، کیا خریدیں، کس طرح اس کو واپس کر سکتے ہیں، دکاندار سے کیسے بات کر سکتے ہیں، سامان کے اندر کوئی نقص نکل آیا تو دکاندار واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ کتاب البیوع ہم خرید و فروخت کی جو چیزیں پڑھا رہے ہیں، یہی تو دنیا ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے، اس کے علاوہ دوسری کتابیں دکھائیے بھائی. وہ میبزی کہاں ہے؟ یہ کتاب ہے، یہ کتاب یہ ٹوٹل فلسفے کی کتاب ہے. اس پہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ میبزی لکھا ہے، میبزی. یہ فلسفے کی کتاب ہے، اس میں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے. بس فرق اتنا کہ عربی زبان میں، یہ بچے عربی زبان میں پڑھتے ہیں کیونکہ عربی گرامر شروع سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں. فلسفہ اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب اور ہے سراجی. دکھائیے ذرا سراجی کہاں کو ہے؟ یہ سراجی ہے، یہ وراثت میں پڑھائی جاتی ہے. وراثت کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا ہمارے بڑے کا انتقال ہوگا، پتا کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد یہ پراپرٹی کس طرح تقسیم ہوگی، فلاں بچوں کو کتنا دیا جائے گا، بچی کو کتنا دیا جائے گا. تو اگر یہ سب کچھ لو اور قانون ہم کو نہ پڑھائے جائے تو پھر تو بچے لڑیں گے جھگڑیں گے آپس میں. 20 بیگھے زمین ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب لڑکا کتنا لے گا، لڑکی کتنی لے گی، کیسے دیا جائے گا. یہ سب قانون اس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. انہیں کو تو لو بولتے ہیں. اس کے اندر وکالت باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے. کتاب الوکالت اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے اس کتاب کے اندر. تو کتاب البیوع یہ بھی ہمارے لو سے تعلق رکھتا ہے. کتاب الوکالت پڑھائی جاتی ہے، وراثت کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، فلسفہ یہاں پڑھایا جاتا ہے، اور ضروری ہندی انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری لینگویج جو ہے، بھاشا جو ہے عربی رہتی ہے، پڑھایا سب کچھ جاتا ہے. پڑھایا جاتا ہے. بس تھوڑا سا اتنا ہے کہ آج کل جس زبان کو ہم سائنس، جغرافیہ اور میتھ وغیرہ بولتے ہیں وہ زبان نہیں ہے انگلش وغیرہ. اچھا اس کے علاوہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے مدارس والے وہ بھی لے رہے ہیں، مانیتا بھی لے رہے ہیں. پہلے اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا کہ مانیتا ضروری ہے، تو اس لیے مدارس چل رہے تھے. جب سے سلسلہ شروع ہوا کہ مانیتا لینی پڑے گی تو بہت سارے مدرسوں نے مانیتا لے بھی لیے. اب چونکہ سرکار کا ایک نیم اور اصول بن چکا کہ مانیتا کے ساتھ پڑھانا ہے، بغیر مانیتا کے پڑھانا اللیگل ہوگا، تو ظاہر سی بات جن مدرسوں کو مانیتا ابھی نہیں ملی ہے وہ بغیر مانیتا کے سرکار کے خلاف جا کر کے نہیں پڑھا پا رہے ہیں. ایک چیز اور ہے، ابھی جیسا 15 اگست گئی ہے تو کچھ لوگوں نے پھیلایا کہ مدرسوں میں راشٹر گان نہیں ہوتا ہے. تو کیا راشٹر گان ضروری ہے یا پھر کچھ چیزوں سے نفرت بھی ہے؟ راشٹر گان ہوتا ہے مدرسوں میں؟ راشٹر گان سے کیا دقت ہے؟ پہلے سے پڑھتے ہوئے راشٹر گان. ہم نے تو وطن کے ترانے لکھے، ہم سے کیا بات کرتے ہیں یار. ہم نے وطن کی محبت کے ترانے لکھے، جھنڈے کا ڈیزائن بنایا، ہم نے وطن کے لیے سب کچھ ہر طرح کا بلیدان دیا. ہم سے کیا پوچھے راشٹر گانا نہیں؟ ہم کیوں نفرت کریں گے راشٹر گان سے؟ جو چیز ملک کے ہت میں ہے
اور ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم ہمیشہ کریں گے. ملک کے لیے جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دیں گے انشاءاللہ. اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے ملک کے لیے. ملک سے محبت تو ہماری ایمان کی علامت ہے. راشٹر گان کیوں نہیں کریں گے؟ ہم خوب کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نہیں کرتے. ہم تو ترنگا پھہراتا، آج تک بھی پھیرا ہوا ہے. ہمیشہ ترنگے سے محبت. دیکھیے اب کچھ لوگوں کو رہتا ہے کہ مدرسے میں ترنگا نہیں ہے، تو پہلے کیمرہ مین سے کہوں گا جلدی سے جلدی ترنگا دکھایا جائے، دیش کا راشٹر دھوج. اور جو لوگ یہ جو لگاتار کمنٹ کر رہے ہیں نا، یہ ضرور دیکھیں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے بھگوا پھہرایا اور آج تک ترنگے کا اپمان کیا ہے. تم وہی لوگ ہو، چڈی دھاری لوگ جو ہیں نا. یہ عقل ٹھیک کر لو، یہ دیکھ لو. اور یہ جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں وہی مدرسہ ہے جنہوں نے 1857 کی کرانتی میں اپنا خون دے دیا اس دیش کے لیے. تب مدرسہ بنا ہے، تب جا کے مدرسے میں ان لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے سمے میں دیش کے لیے یہ مولوی ہوتے بھی جان دے سکے. دھرم الگ چیز ہے، دھرم سے ہٹ کے دیکھو کون کیا کر رہا ہے. جب کھوپڑی میں دھرم ہی بیٹھا دیا ہے. اور تم وہی لوگ ہو جنہوں نے بھگت سنگھ کے خلاف کیس لڑا تھا. نام نہیں لینا چاہتا میں. تم وہی لوگ ہو، دیش کے غدار ہو تم لوگ. انگریزوں سے مل گئے تھے، رویل سیکرٹ سروس والے مل گئے تھے، اور انگلی اٹھاتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اس دیش کو ترنگے کو ڈیزائن کیا، ہر چیز اپنی اس وطن کے لیے لگا دی. ان پر انگلی اٹھانے والے تم لوگ ہو. راشٹر گان اسلام سکھاتا ہے وطن سے، سب سے پہلے وطن ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے. اس لیے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اور اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے وطن، اپنے دیش، اپنے ملک کو مانتے ہیں. سب کا سمان. جب سے میں آیا ہوں کسی بھی بچے نے میری طرف آنکھ بھر کے نہیں اٹھایا. سب اپنی پڑھائی میں ویست ہیں. میں اسکولوں میں بھی گیا ہوں. اسکولوں میں جو ابھی فی الحال چل گیا ہے نا کہ ٹوپی دیکھتے ہی اس کے اندر ایک نئی آکرتی آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک نیا جوش آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے یہ مسلمان ہے. کیا پتا وہ کون ہے، کس دیش میں آیا ہے. کپڑوں سے پہچان کرنا چھوڑ دیجئے، کپڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. یہ سب رنگ اس مالک نے، اس اللہ، اس بھگوان، اس رب، اس واحد گرو نے ہی بنائے ہیں. یہ ہرے رنگ بھی اس نے بنایا ہے. پیٹ دیکھ لیجئے، یہ ہرا رنگ کس نے دے دیا؟ یہ بھی تو مسلمانوں کی ہی نشانی ہے. ساری جتنی بھی پتیاں ہوتی ہیں، پیڑ پودے ہوتے ہیں، سب کے گرین ہی کلر ہیں. اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ڈارک ہو سکتا ہے، لائٹ ہو سکتا ہے. تو اب دیکھ لیجئے کلچر کتنا ملتا ہے. اسلام نے کیوں چنا ہوگا ہرے رنگ کو؟ کیونکہ پرکرتی کو ماننے والے لوگ. اور جب آپ کو بھوک لگی اور آپ پریشان ہو تو آپ کسی بگیچے میں جا کر بیٹھ جائیے، آپ کو اتنی راحت ملے گی. آپ کا آدھے سے زیادہ مائنڈ جو ہے، مطلب جو اندر بھرانتیاں بھری ہوئی ہیں، جو کمزوریاں اندر بھری ہوئی ہیں، دور ہو جائیں گی. پرکرتی سے جڑنا سیکھیے. اسلام جو ہے پرکرتی سے جوڑتا ہے منشیہ کو. اور یہ جو بچے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، مولوی صاحب نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم تو ملک کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں اور ملک کے لیے جان دے بھی دیں گے. جی تو یہ ہمارا اسٹاف روم ہے. اب اس اسٹاف روم کے آپ چھت سے لے کے نیچے تک کہیں بھی دکھا دیجئے کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی کیا جس سے آتنکوادی کا ثبوت ملتا ہو. کہیں کوئی ہتھیار، کوئی کسی طرح کی کوئی کھنٹی جس کو کچھ ہم ٹانگتے ہوں. یہ ایک بینر ہم نے لگا رکھا ہے یہاں. اس پر دوسری چیز ایک اور مولوی صاحب، کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، ہر چیز ریکارڈ بھی ہوتی ہے. یہ بھی دیکھ لیجئے. یہ جو بینر لگا اس کو ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے جنہوں نے یہاں 1857 میں اپنی جان کو قربان کر کے ملک کو آزاد کرایا تھا. ان لوگوں کے نام ہیں سب. اس کے بعد ادھر تشریف لائیے. جی جی. اور جس طریقے سے زہر گھولا جا رہا ہے دیش میں دن پرتی دن، یہ دیکھ لیجئے. یہ ہمارا کلاس روم، بچے بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں. اس کلاس روم کو چاروں طرف سے اٹھا کر کے دیکھیے، اس کے اندر کہاں کون سی ایسی چیز ہے جس سے بچوں کو سکھایا جاتا ہو. بچے موجود ہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا. آپ بچوں سے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوال کرنا یہاں کیا چیز پڑھائی جاتی ہے، کیا کچھ سکھایا جاتا ہے. یہاں بھی کیمرہ موجود ہے. دیکھیے کلاس روم میں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے. اور جو زہر گھولا جا رہا ہے، یہ نیچے بیٹھنے کا، جو نیچے بیٹھ کے کھانا ہے، نیچے بیٹھ کے پڑھنا ہے، یہ ٹیبل ابھی آئی ہے. ہمارا ہم چاٹ پٹیوں پہ بیٹھ کے ہی پڑے ہیں. اور جو مزہ وہاں بیٹھ کے، نیچے بیٹھ کے آپ کھانا کھا لیجیے اور ہاتھ سے کھائیے گا، الگ ہی مزہ ملے گا. اور چمچ سے کھائیے، کوئی مزہ آنے والا نہیں ہے. لوگ جب، ہمارے جو بزرگ تھے، جب ہم کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے تو گالیاں پڑتی تھی کہ کھڑے ہو کے پانی کیوں پیا، کھڑے ہو کے کھانا کیوں کھایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ شادیوں میں جاتے ہیں تو ٹینٹ میں جو خاص کر مسلم جو بزرگ ہیں وہ بیٹھ کے ہی کھانا کھاتے ہیں. دراصل وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے ہیں، وہ پڑھایا جاتا ہے. وہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بیٹھ کے ہی کھانا چاہیے، بیٹھ کے ہی پینا چاہیے. اب بچوں سے بات چیت کریں گے اور مولوی صاحب سے چاہوں گا کہ وہ تھوڑا باہر چلے جائیں کیونکہ بچوں کو تھوڑی شرم لگ سکتی ہے. کیا نام ہے بھائی؟ عبد القادر. کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ علی پور. تو اگر کل کوئی ایسی بات ہوتی ہے
اور دیش کے لیے آپ کو اپنی جان دینی پڑ جائے تو کیا آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم اپنی جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں. راشٹر گان ہوتا ہے مدرسے میں. جی دوسری چیز یہ ہے جو لوگ ہیں آج کل والے ان کو چاہیے ثبوت. قانون کو چاہیے ثبوت. ہر چیز کا ثبوت دو. میرا باپ کون ہے اس کا ثبوت دینا پڑے گا. ڈی این اے چیک کروا کے لینا پڑے گا. میں ہندو ہوں کہ نہیں ہوں مجھے اپنا اس کا سرٹیفکیٹ لوگوں کو دینا پڑے گا. یہ مسلمان ہے ٹوپی سے دیکھ گیا اس کو سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دیش میں اپنا خون تک نہیں بہایا. اور جن سے میں بات کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گردن اکھڑوا لی لیکن ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے. اب میں آپ سب سے بھی چاہوں گا کہ جب میں بولوں ہندوستان آپ نے بولنا ہے زندہ باد. دیکھ لیجئے یہ جذبہ یہ جوش یہی سکھایا جاتا ہے یہاں. یہی آتنکواد ہے. جس آتنکواد کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہی آتنکواد ہے جو یہاں سکھایا جا رہا ہے. ان بچوں سے سکھایا جا رہا ہے. ان میں بھرا جا رہا ہے. آئیے گا مدرسے میں جب آپ آئیے گا آپ کو پتہ لگے گا. اور میں کہنا نہیں چاہتا بہت ساری چیزیں جو ذہن میں ہیں ان کو میں باہر نہیں نکالنا چاہتا. کبھی آپ جاؤ مسلمانوں میں بیٹھو جا کے آپ کو پتہ لگے گا عزت کس کو بولتے ہیں کس کو عزت بولا جاتا ہے اور وہ کس طریقے سے عزت کرتے ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں باقی اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے. ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگ گئے ہیں. ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. چھوڑ دیجئے لوگ یہ جو بار بار نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں نا یا تو دیش چھوڑ دو ورنہ چھوڑنے کے لیے مجبور بھی کریں گے ہم لوگ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دیش میں اپنی قربانی دے کر اس دیش کے لیے اپنا خون دے کر اس دیش کو سینچا ہے. اور آج ہندوستان اپنا جس طریقے سے بیچا جا رہا ہے نا بیچنے والے لوگ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عبد الکلام پیدا کر دیا ہے. تو نفرت بھی کرنی ہے تو عبد الکلام سے بھی اتنی ہی کرو جتنی ان سے ہے. دھنیہ واد. اور ہمارے جو کیمرہ مین ہے وہ بھی مسلمان ہی ہے لیکن مسلمان ہونے سے پہلے ایک انسان ہے اور انسانیت ہی اسلام سکھاتا ہے. اگر کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے تو اسلام کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے. وہ غلطی اس خود کی ہے اس شخص کی ہے اس انسان کی ہے جو بھی غلطی کرتا ہے. اسلام قطعی نہیں سکھاتا. محمد صاحب جو پیغمبر ہیں انہوں نے کبھی نہیں بتایا. ہمارے کرشن جی پیغمبر ہیں انہوں نے کبھی نہیں بتایا. رام پیغمبر ہیں انہوں نے کبھی نہیں بتایا. یہاں 9 پیغمبر بتائے جاتے ہیں 1,24,000 بھی بتائے جاتے ہیں. ڈزنٹ میٹر. ہم اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. میں بتانا چاہتا ہوں انسانیت زندہ ہے تو سب کچھ زندہ ہے. میرا ایک دوست ہے اس کا نام دانش پمار ہے اور رستے میں اگر کہیں پتھر بھی پڑا ہو نا تو اس کو نکال کے جاتا ہے روڈ سے. کبھی کوئی ایسا نہ ہو رات ہو جائے اور کوئی بائک والا تیزی سے آئے اس سے پھسل جائے اور گر جائے اس کو چوٹ لگ جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پاریوارک ہوتی ہیں اور یہ پریوار ہے. یہاں ایک پریوار ہے پریوار کے طرح بچے پڑھتے ہیں اور ان کو اتنا نالج ہے کہ ہمارے دیش کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑ جائے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اگر دیش کے لیے جان دینی پڑ جائے تو تیار بیٹھے ہیں کب ہمارے دیش کو ہماری ضرورت پڑے اور ہم اپنا تیاگ دے کر اپنے دیش کو بچا سکے. کیمرہ مین حسین کے ساتھ تنیر چوہان.